रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने शाम पर यकायक चढ़ाई क्यों की, इसका पस मंज़र क्या है और इसराइल चाहता क्या है और शामी हुकूमत क्या कर सकती है, अमेरिका का क्या किरदार है और तुर्की क्या किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा ये सवाल कि दुरूज़ आखिर हैं कौन। तो नाज़रीन, इन सारे सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में होगा क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है और ये किसी वक्त एक बड़ा बहरान बन सकता है। अगरचे अमेरिका बीच में पड़ गया है और शायद इसराइल वो सब कुछ ना कर सके, शायद की मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो सब कुछ ना कर सके जो वो करना चाहता है। लेकिन ये मामला है क्या। पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो टीवी पर बैठे हुए असहाबे इल्म हैं, असहाबे ख़बर हैं, जिनको दुनिया भर से ज़्यादा मालूमात तक रसाई है, जो बात अमेरिका अपने बारे में नहीं जानता वो ये जानते हैं और जो बात इसराइल वालों को पता नहीं है वो भी इन्हें मालूम है। इन लोगों ने पाकिस्तान में जब शाम का इनकलाब आया तो बाद जमात एक कोर्स शुरू कर दिया कि ये इनकलाब दरअसल इसराइल और अमेरिका की पैदा करके तैयार करदा साजिश का नतीजा है जिसका मकसद इसराइल को महफूज करना है। वो अब क्या कहेंगे जब इसराइल ने ना सिर्फ ये कि शाम पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, बल्कि इसके वज़ीर दिफा यसराइल कात्ज़ ने 4 दिन पहले ये तक कह दिया कि हम अहमद शरा, शाम के सदर जिनका पुराना नाम जुलानी है, उनको भी कत्ल कर देंगे, सुबह हस्ती से मिटा देंगे, अपने रास्ते से हटा देंगे। क्या इसराइल अपनी ही लाई हुकूमत को ख़त्म करेगा। हकीकत का इनको अंदाज़ा ही नहीं था या ये फिर जानबूझकर झूठ बोल रहे थे। असल में शाम से जब बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई तो जितना बड़ा सदमा ईरान को हुआ उससे ज़्यादा सदमा इसराइल को हुआ, क्योंकि इसराइल के शमाल में शाम की हुकूमत, असद ख़ानदान की हुकूमत, अलवाइट कबीले की हुकूमत इसराइल के लिए एक दिफाई लाइन थी, एक फसील थी, एक शहर पनाह थी जो गिर गई, जिसके बाद इसराइल ने ख़ुद को ख़तरात में घिरा महसूस किया। ख़तरा ये नहीं है कि शाम की नई हुकूमत इसराइल पर हमला कर देगी। शामी हुकूमत के पास तो कोई वेपनरी है ना आर्मी है, वो तो एक गुरिल्ला फोर्स थी जिसने शाम पर कब्ज़ा किया और अब भी वो गुरिल्ला फोर्स ही शाम की फ़ौज का किरदार अदा कर रही है। उससे तो फ़ौज की पूरी ट्रेनिंग भी नहीं, उसके पास फ़ज़ाइया नहीं, उसके पास मिज़ाइल नहीं, उसके पास डिफेंस शील्ड नहीं, उसके पास दूर मार तोपें नहीं, उसके पास समुद्री जहाज़, जंगी जहाज़ और आबदोज़े नहीं, उसके पास वो फ़ौज की फार्मेशंस नहीं जो हर फ़ौज का लाजमी हिस्सा होती हैं, वो फ़ौज का कमांड सिस्टम वो उसके पास नहीं, उसके पास सब कुछ भी नहीं है। वो इसराइल का क्या बिगाड़ सकती है। बात दरअसल ये है कि असद कबीला, अलवाइट कबीला, ये शुरू से इनका एक इसराइल के साथ मुआहदा था कि शाम की तरफ से किसी गोरीले को, किसी शरपसंद को गोलान के रास्ते या जनूबी लबनान के रास्ते इसराइल में दाखिल होकर किसी तखरीब कारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे की गारंटी थे, दोनों एक दूसरे के ज़ामन थे। अब इनको ये ख़तरा है कि वहाँ शाम में चूँकि इख़वानी अनासर हुकूमत पर गालिब आ गए हैं जो इसराइल के बड़े पुराने दुश्मन हैं, तो इसराइल का ख़्याल है कि ये हुकूमत ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेगी जो घुस बैठिए का किरदार अदा करेंगे, यानी शाम में घुस जाएंगे। कोई 15 अफराद की टोली घुस जाएगी, कोई 3 अफराद की टोली घुस जाएगी, कोई 4 अफराद की टोली घुस जाएगी और इसराइल का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। नंबर 1 बात यह है। और नंबर 2 बात यह है कि इन दी लॉन्ग रन यानी तवील मियाद बुनियादों पर अगर शाम की हुकूमत फ्यूचर में अगले 5 साल में, 10 साल में अपने पाँव पर खड़ी हो गई, इसने अपनी आर्मी बना ली, इसने अपनी वेपनरी बना ली, हवाई जहाज़ ख़रीद लिए, फ़ज़ाइया बना ली, बहरिया बना ली, जो कि वो ये मुल्क करते हैं। जो मुल्क बनता है शुरू में उसके पास कुछ भी ना हो, तब भी कुछ ना कुछ अरसे के बाद उसके पास ये सब आ जाता है। तो फिर वो दिन आएगा जब शाम की इसराइल से जंग होगी और इस जंग में फिर इसराइल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये 2 बातें हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इसराइल ने जो बमबारी की, ईवान सदर पर बमबारी की और GSQ के गेट का इलाका तबाह कर दिया और
ان کی جو فوجی کمانڈ سٹرکچر تھا وہ وہاں نقصان پہنچایا، درجنوں فوجی شہید یا زخمی ہوئے ان حملوں میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل یہ ایوان صدر نشانہ تھا، احمد شرح کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن نشانہ خطا گیا، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، نشانہ ان کا اسرائیلیوں کا خطا نہیں جاتا، ان کے پاس بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے۔ انہوں نے دراصل احمد شرح کو یہ خبردار کیا ہے کہ یہ بم جو ایوان صدر سے اتنے گز کے فاصلے پر گرا ہے یہ ایوان صدر پر بھی گر سکتا تھا، اگرچہ یہ اطلاع بھی ہے کہ ایوان صدر میں اس وقت احمد شرح موجود نہیں تھے۔ تو یہ معاملہ ہے اسرائیل کا اس سے دشمنی کا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے پاس ہتھیاروں کے بے پناہ ذخائر تھے، اتنا اسلحہ اتنے ہتھیار پاکستان کے پاس نہیں تھے جتنے ہتھیار شام کے پاس تھے۔ ایئر فورس ان کی کمزور تھی لیکن ان کی ایئر فورس تھی، بہت سارے جہاز تھے، فائٹر طیارے تھے، بمبار طیارے تھے، راکٹ تھے، ڈرون کے اڈے تھے، توپ خانے تھے، میزائل تھے، بے شمار اسلحہ تھا جو شام میں تقریباً 150 مقامات پر اوپن یا انڈر گراؤنڈ دفن کیا گیا تھا، اور ان کی اطلاع خود شامی حکومت کے کئی سینئر افسروں کو نہیں تھی۔ اور جیسے ہی بشار وہاں گیا اسرائیل نے اگلے دن سے شام میں بمباریاں شروع کر دیں اور ایک ایک نشانہ اس نے لگایا، ایک ایک اسلحہ ڈپو کو اس نے تباہ کیا۔ جہاں میزائل کی بیٹری تھی وہ اڑا دی، جہاں توپ کے گولے گودام میں رکھے ہوئے تھے وہ اڑا دیے، جہاں راکٹ تھے، جہاں ڈرون طیارے تھے، جہاں بندوقیں تھیں، جہاں جتنا بھی ہتھیار آرمی کے پاس ہو سکتا ہے، اور وہ جہاں جہاں چھپا تھا، صحراؤں میں گڑھے کھود کر دفن کیا تھا بشار الاسد نے ہتھیار خانہ۔ کھجوروں کے نخلستان میں ہتھیار دفن تھے، ایسے ایسے مقامات پر ہتھیار دفن تھے کہ جہاں کسی آدمی کا تصور نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے جاتے جاتے، اور پھر یہ خبر روس سے بھی لیک ہوئی، اور کامن سینس تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی، لیکن پھر روس سے یہ خبریں لیک ہوئی، شام کے اندر سے یہ خبریں لیک ہوئی کہ بشار الاسد ٹولے نے اسرائیل کو نیٹ پر رابطہ کر کے شام کے وہ تمام نقشہ اسے دے دیا جہاں جہاں ہتھیار نصب تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ہتھیار احمد شرح کی انتظامیہ کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، اور وہ نہیں لگنے دیے گئے۔ کچھ ٹینک البتہ یہ احمد شرح حکومت نے شامی فوج سے ہتھیار لیے تھے، اب وہ ٹینک ہیں، اور ان ٹینکوں کے علاوہ یا کچھ بختر بند گاڑیوں کے علاوہ شامی حکومت کے پاس کوئی بڑے ہتھیار نہیں ہیں۔ جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ آرٹلری ہے، چھوٹے سائز کی مارٹر توپیں، چھوٹے سائز کی نزدیک سے فائر کرنے والے گولے اور راکٹ ہیں، بندوقیں ہیں، بس اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایسا ہتھیار خانہ جس سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اس کا شامی حکومت کے پاس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ وہ گٹھ جوڑ تھا جو بشار الاسد اور اسرائیل کے درمیان ہوا، اور یہ ایک الگ کہانی ہے کہ شروع میں بشار الاسد، ایران اور اسرائیل ایک ہی پیج پر تھے، لیکن پھر بیچ میں ایران نے اپنے فیوچر کے پلان کے لیے جو اب سارے غارت ہو گئے ہیں، حماس کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ اس منصوبے کی آڑ میں وہ اردن سے ہوتا ہوا سعودی عرب کے علاقوں پر قبضہ کر سکے۔ اور بدقسمتی سے حماس ایران کے ٹریپ میں آ گیا، اس نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل اب اس علاقے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور ہر روز صلح کے اعلان کے باوجود کہ اگلے ہفتے صلح ہو جائے گی، معاہدہ ہو جائے گا، ہر روز 150 افراد گن کر وہ مارتا ہے، شہید کرتا ہے، اور 300-400 کو زخمی کرتا ہے۔ امدادی سینٹر میں جو لوگ آتے ہیں ان میں امریکہ کے حکام کی ملی بھگت بھی شامل ہے۔ جیسے ہی وہ امدادی سینٹر میں آٹا دال لینے آتے ہیں، امریکی فوجی افسر ان پر گولی فائرنگ کھول دیتے ہیں، اور یہ اسرائیلی فوجی ان پر مرچوں والے پانی سے بھرے ہوئے ڈرم اوپر سے ہیلی کاپٹروں سے گراتے ہیں، اور اتنی دردناک کیفیت ہے کہ اس کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ دروز اس کے بھائی ہیں، اتحادی نہیں ہیں تو اتحادی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتحادی نہیں، یہ بھائی ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں کے تحفظ کے لیے دور تک جائیں گے۔ جب پچھلے سال احمد شرح کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا پالیسی بیان آیا، تو اس نے کہا تھا کہ جنوب کے دروز اور مغرب کے وہ جو لتاکیہ کا جو ساحل ہے شام کا، وہاں الوائٹ ہیں،
یہ الوائٹ اور دروز کے دونوں علاقوں پر مشتمل ایک نیا ملک بنایا جائے، یہ علاقے شام کی حکومت سے لے لیے جائیں اور ایک نیا ملک بنایا جائے۔ الوائٹ زیادہ تر اس میں ہیں لتاکیہ کی اس پٹی میں جو شام کا ساحل بناتی ہے، اور اگر یہ پٹی اس ملک میں آ جاتی جو اسرائیل نے بنانا چاہا تھا تو شام اپنے ساحل سے محروم ہو جائے گا یا ساحل کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ نیچے جو دروز کا علاقہ ہے، اگر یہ بھی اس ملک میں شامل ہوتا ہے تو اسرائیل اور شام کے درمیان ایک بفر ملک بن جائے گا۔ لیکن امریکہ نے اس کی مخالفت کی، ببانگ دہل مخالفت کی، اور یہ اسرائیل پر واضح کر دیا کہ وہ شام کے حصے بکھرے ہونے نہیں دینا چاہتا۔ اس کی وجہ ہے امریکہ بہت زیادہ محاذوں پر مصروف ہے، مڈل ایسٹ کا محاذ ہے، چائنا کے ساتھ معاملات ہیں، یوکرائن اور یورپی یونین کے ساتھ معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، ہر جگہ معاملات کی نوعیت الگ الگ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غزہ کے علاوہ کوئی اس علاقے میں نیا بحران پیدا ہو جس میں بھی خطے کی دوسری قوتیں بھی ملوث ہو جائیں۔ اگر اسرائیل شام پر حملہ کر کے یہ ملک بنانے کی کوشش کرتا ہے، دروز لینڈ اور الوائٹ لینڈ، تو ترکی کے لیے مداخلت مجبوری بن جائے گی۔ دوسرے ملک بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور پھر جو عرب ملک ہیں وہ بھی مخالفت کریں گے، اور وہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ بالکل اس معاملے میں غائب ہو جائے گا۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا جو اسرائیل چاہتا ہے، وہ پلان تو ہو گیا ختم۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ نیا ملک وہ نہ بنے، لیکن دروزیوں کے علاقے سے شام نکل جائے، شام کی فوجی باز سے نکل جائے۔ یہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دروزی ہیں کون اور اسرائیل کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، اور یہ حالیہ جنگ جو ہوئی ہے جس میں یعنی یک طرفہ جو حملے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کیا واقعہ بنیا؟ بنیاد یہ واقعہ بنا کہ شام کے جنوب میں اسرائیلی بارڈر کے ساتھ ساتھ اور اردن کے بارڈر تک ایک علاقہ ہے جس کو جبل الدروز کہتے ہیں، یعنی کوہستان دروز۔ یہ دروزی فرقہ جب بنا تھا تو اس کے لوگ زیادہ تر اسی علاقے میں آباد تھے، چنانچہ اس علاقے کو ان لوگوں کو دروزی قرار دے دیا گیا۔ تو اب شام یہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں دروزی آبادی ہے یہ علاقہ شام سے کٹ جائے، یعنی ملک الگ بے شک نہ بنے، لیکن جس طرح کردستان ایک الگ ہو گیا تھا شام کے شمال سے، عراق میں الگ ہو گیا، عملاً وہ عراق کا حصہ ہے اور یہ لوگ شام کا حصہ ہیں اصولی طور پر، لیکن عملاً وہاں ان کی انتظامیہ ہے اور وہاں عراق اور شام دونوں مقامات پر کردوں کی اپنی انتظامیہ ہے، اور شام یا عراق کی فوج ان علاقوں میں، کرد علاقوں میں ان کی مرضی کے بغیر یا ان کو اطلاع دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح کا ایک زون اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ بنا دیا جائے، اور اس زون کا سب سے بڑا شہر ہے السویدہ۔ السویدہ کو 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے۔ دروزوں کی کل آبادی 6 یا 7 لاکھ ہے شام میں، اور زیادہ تر دروز جو ہیں وہ اسی کوہستان دروز یا جبل دروز کے علاقے میں آباد ہیں، چند اکا دکا باقی علاقوں میں جو الوائٹ ہیں ان کی اکثریت وہاں ہے۔ اچھا، یہ 7 لاکھ آبادی زیادہ تر یہیں ہے، اور ان کا سب سے بڑا شہر السویدہ ہے، اور بشار الاسد کے دور میں السویدہ پر دروزیوں ہی کا کنٹرول تھا، شامی فوج اس علاقے میں نہیں جاتی تھی کہ بھی ان کو نہیں چھیڑنا، لیکن شام نے اپنی فوج السویدہ میں بھیج کر یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا اس کو میں بتاتا ہوں، یہ السویدہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ شامی فوج یہاں سے نکلے ورنہ ہم حملہ کر دیں گے، دوبارہ حملے کریں گے، بلکہ وہ اسرائیل کا تو کل بیان تھا کہ ہم شامی حکومت کو دردناک انجام سے دوچار کریں گے۔ اچھا، یہ اس حملے کی جو کہانی تھی وہ آپ کے علم میں ہے کہ بدو ہیں وہاں کے جنگلوں میں اپنے جانور چراتے ہیں، اور دروزیوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگل ہمارے ہیں، کوئی جنگل کسی قبیلے کا نہیں ہوتا، کہ جنگل تو ملک کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، تم اپنے جانور یہاں نہیں چرا سکتے۔ اس پر لڑائی ہوئی جس میں 90-95 دروزی مارے گئے اور 8-10 عرب بدو مارے گئے۔ عرب بدو مسلمان تھے، اور وہ مارے گئے 10-12، اور 8 یا 10 مارے گئے، تقریباً اتنے 10 یا 12 یا 8 اتنی تعداد میں، کچھ زیادہ نہیں مارے گئے، اور دروزیوں کے مارے گئے 90۔ پھر دروزیوں نے میسج بھیجا، دروزیوں کے کچھ لیڈروں نے حکومت کو، اشرا حکومت کو، کہ جہاں
حالات خراب ہیں، ہمارے 90-95 آدمی مر گئے ہیں، تو اپنی فوج بھیجو۔ جب احمد اشرا نے اپنی فوج بھیجی تو دروزیوں نے اس فوج پر حملہ کر کے 90 سے زیادہ فوجی 93-94 فوجی ان کے شہید کر دیے، لیکن ایون دین انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا، بدوں کو بھی ایک طرف کر دیا اور دروزیوں کو ایک طرف کر دیا۔ اب وہاں اس وقت جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس علاقے میں امن ہے، لیکن اسرائیل کو یہ قبول نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پورا دروزستان جو ہے یہ ایک بفر زون بنے، اس میں شامی فوج یا شامی حکومت کا کوئی کارندہ داخل نہ ہو، یعنی ایک آٹونومس خود مختار ریجن بن جائے جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری پھر ہم لیں گے، یعنی اسرائیلی فوج اس علاقے میں تعینات ہوگی جو دروزیوں کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہے اسرائیل کا پلان۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ترکی کیا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو دروزی بتا دوں کہ ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دروزی اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے، جو کہ غلط ہے۔ اہل تشیع سے ان کا ماضی میں تعلق رہا ہے، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، 11ویں صدی کی بات ہے، اور یہ اہل تشیع اثنا عشری نہیں بلکہ اسماعیلی فرقہ کے جو تشیع ہیں وہ ان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ پورا قبیلہ دروزیوں کا یہ اسماعیلی تھا۔ پھر ان میں ایک لیڈر پیدا ہوا اسماعیلیوں میں جس کا نام تھا حاکم۔ حاکم نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے اس دور کا اور خدا ہے۔ خدا سے مراد یہ نہیں کہ میں بذات خود خدا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ خدا کی روح، اس نے اللہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی روح جو ہے وہ مجھ میں حلول کر گئی ہے، یعنی وہی ہندوؤں کا تصور کہ اوتار جو ہوتا ہے دراصل وہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے، بھگوان اس کے اندر سے موجود ہوتا ہے۔ اسلام میں تو یہ استعارہ ہے نا کہ نبی کے اندر اللہ کلام کرتا ہے۔ اسلام میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی لے کر نبی کے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا یا کسی بھی اہل مذہب کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حاکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر حلول کر گیا ہے۔ اس نے پھر نئی شریعت دی اور اسماعیلی فرقے سے علیحدہ ہو گیا، اور دروز جو تھے وہ بھی اسماعیلی مذہب سے الگ ہو گئے، اور یہ جو نیا مذہب ہے یہ ایک ملغوبہ ہے، ایک قسم کی کاکٹیل ہے۔ ہندو مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، اسلامی مذہب اور بدھ مذہب کے بہت سارے عقائد شامل کر کے اس نے ایک مجموعہ بنایا اور اسے اپنی شریعت کا نام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمیت ماضی کی تمام شریعتیں، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، وہ ساری شریعتیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ قرآن کو بھی منسوخ الحکم قرار دیا، یعنی قرآن کتاب اللہ کی ہے، یہ وہ مانتے ہیں، لیکن یہ منسوخ ہو گئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ توریت منسوخ ہو گئی، اسی طرح ان کا ہے کہ یہ قرآن منسوخ ہو گیا۔ اب جو نیا مذہب ہے اس میں نماز بھی ساقط ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی دروزی نماز پڑھے گا تو اسے مرتد قرار دیا جائے گا۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ اسلام کے تمام جو لازمی احکام ہیں، جو حکم ہیں عبادت کے، وہ سارے اس نے ختم کر دیے۔ اور پھر یہ کہا کہ آوا گون کا عقیدہ درست ہے۔ آوا گون ہندوؤں کا عقیدہ ہے جس کو ہم تناسخ کہتے ہیں، انکارنیشن جسے کہتے ہیں، وہ ان کا ہے کہ ہندوؤں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ کوئی روح واپس آ جاتی ہے، کوئی روح واپس نہیں آتی، لیکن ان کا یعنی دروزیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مرتا ہے، جس وقت وہ مر رہا ہوتا ہے، عین اسی وقت پیدا ہونے والے بچے کے جسم میں اس مرنے والے کی روح داخل ہو جاتی ہے، یعنی ہر مرنے والا واپس آتا ہے۔ صرف وہ نہیں آتا کہ جو بدقسمتی سے ایسے وقت میں مرے جب کہیں کوئی بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو، ورنہ تمام مرنے والے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا آوا گون ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ایک صاحب پڑھ رہے تھے آوا گون۔ آوا گون تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، آوا گون ہے، آوت جاوت سے۔ وہ کہتے ہیں نا تو کہاں گوا تھا، یعنی گیا تھا۔ یہ ہندی کا ایک ایکسنٹ ہے، اردو کا، پوربی علاقے میں یو پی ہریانہ وغیرہ کی جو دیہات میں وہاں بولی جاتی ہے کہ وہ کہاں گوا، کدھر گوا، تو گوا سے یعنی آوت جاوت، یہ آنا جانا، آوا گون بنا کہ روح آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ تناسخ اس کو کہتے ہیں۔ یہ پارسیوں کی ہاں بھی یہ عقیدہ تھا، اور دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح پلٹ آتی ہے اور کسی نومولود کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ ہے ان کا۔ تو یہ ہے دروزیوں کے عقیدہ۔ یہ نہ مسلمان ہیں، نہ یہ شیعہ ہیں، اور نہ یہ وہ ہے
اسماعیلی ہے، یہ اسماعیلیوں سے الگ ہو چکے تھے کتنی صدیاں پہلے۔ اس کے بعد اب انہوں نے اپنا پورا مذہب ہی الگ کھڑا کر لیا، جس میں اسلام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، بلکہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے تھے، سچی شریعت لے کر آئے تھے، لیکن اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ہمارے مرشد حاکم کی شریعت چلے گی۔ اچھا، جو کچھ اسرائیل چاہتا ہے امریکہ ایسا نہیں چاہتا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جس طرح سوچا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، بیچ میں سے کچھ اور بھی نکل آتا ہے، اور امریکہ کو اندیشہ ہے کہ پھر ملک پلٹ پڑیں گے۔ عرب ملک جو اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ سے ہاں کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں، وہ پھر جائیں گے، ایک مسلم ورلڈ میں ایک نئی بے چینی پیدا ہو جائے گی، اور شام سے پھر ٹیررسٹ نکلیں گے جو مصر سے لے کر یورپ تک ادھم مچا دیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، ترکی نے اس جارحیت کی مذمت کی ہے، لیکن وہ کرے گا کیا، یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بظاہر ترکی کو شمالی شام میں جو فضا چاہیے تھی وہ اسے دستیاب ہے۔ ایک تو وہ چاہتا تھا کہ کرد اس سے صلح کر لیں، وہ صلح ہو گئی، پہلے اس نے کردوں کو بہت مارا، بمباریاں کر کر کے بیڑا غرق کیا ان کا، لیکن اب صلح ہو گئی ہے۔ دوسرا، شمالی شام کی ایک بڑی پٹی میں، چوڑی پٹی میں بشار الاسد کے زمانے میں ترکی نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں اپنی اتھارٹی قائم کر دی تھی۔ تو ترکی کے حد تک شمالی شام میں تو چونکہ کچھ ہونا نہیں ہے، اس لیے اس کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن ترکی کے اندر ایک اضطراب ہے اس صورتحال پر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردگان بے شک نیتن یاہو کا لنگوٹیا ہے، لیکن اردگان کی جو پارٹی ہے وہ اسلامی پارٹی ہے، اسلامی نظریاتی انقلابی پارٹی، جس طرح کی وہی فلسفہ اور سوچ ہے جو اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کا تھا، اور اردگان کی آگ پارٹی میں جو ان کے وہ ہوتے ہیں ریفریشر کورس یا اسٹڈی سرکل، ان میں سید قطب، مولانا مودودی، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی کتابیں ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ اردگان بے شک نیتن یاہو کا لنگوٹیا، لیکن ترکی کی آگ پارٹی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہیں، جو غزہ میں قتل عام کے خلاف ہیں، اور جو شام میں اشرا حکومت کے حامی ہیں۔ تو ترکی میں بھی رد عمل ہو سکتا ہے اگر اردگان نے اسرائیل نوازی میں ایک حد سے تجاوز کیا، تو وہاں ان کی پارٹی کے اندر ایک رد عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور میں پھر بتا دوں کہ یہ کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے۔ ٹوٹل 7 لاکھ آبادی ان کی شام میں ہے، اور 3 لاکھ آبادی ان کی لبنان میں اور اسرائیل میں ہے، کل 10 لاکھ کی آبادی ہے۔ اور ایک ضروری بات رہ گئی، ان کے اب 2 دھڑے ہو گئے ہیں، دروزیوں کے 2 دھڑے ہو گئے۔ ایک دھڑا دروزیوں سے کہہ رہا ہے کہ شام کی حکومت میں ضم ہو جاؤ اور شام کی حکومت سے ٹکرانے کی سوچ ختم کر دو۔ دوسرا دھڑا جس کے لیڈر اسرائیل میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شامی حکومت کو نہیں مانتے، ہم شام سے اپنا علاقہ الگ کروائیں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔